अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड द वर्ड। गाइज़ आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आपको बताया कि उमर अपने दोस्त अली को कैसे सारी बातें बताता है कि कैसे उसने अपने बच्चे को दफन किया था। उसके पास खाने को पैसे नहीं थे, उसके पास जॉब नहीं थी, वो बहुत परेशान था। वो अली के गले लग के रो पड़ा। और अली जब अपने घर आता है तो नूर उसे बताती है कि घर में खाने के लिए सिर्फ कुछ दालें ही पड़ी हैं। तो अली आगे से उसे कहता है कि मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से खाना भी नहीं दे पा रहा, जबकि तुम्हें बहुत अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। तो गाइस देखते हैं अब अगले एपिसोड्स में क्या होता है। चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो की तरफ। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। नूर ने उसके सीने पर सर रखते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे लिए अहमियत नहीं रखती, तुम मेरा सब कुछ हो, मेरी हर नेकी, मेरे हर अच्छे अमल, मेरी हर अच्छी बात, बल्कि मेरे ज़िंदगी का हासिल हो तुम जाने अली। अली ने उसे मज़ीद शिद्दत से खुद से भींच लिया। अंदर सुकून उतरता महसूस हो रहा था। वो अपनी कैफियत से कतई अनजान ना था। वो बहर तौर समझ चुका था नूर उसके लिए क्या है, और गुज़रे कुछ दिनों ने ये बात उस पर बिल्कुल वाज़ह कर दी थी कि असल मोहब्बत होती क्या है। वो मोहब्बत जो निकाह के बाद उसके दिल में अपनी शरीक हयात के लिए पैदा हुई, और बहुत मोहब्बत जो नूर उससे करती है। उसने कभी इजहार नहीं किया था, मगर वो नूर की आंखें पढ़ सकता था, जिसमें ये बात साफ थी कि वो उससे मोहब्बत करती है, और सिर्फ मोहब्बत नहीं, वो इश्क की हद तक उससे मोहब्बत करती है। इसके लिए सिर्फ उसका अली सब कुछ है। वो मोहब्बत जो वो नूर से करता है, उसकी हर तकलीफ़ को महसूस करता है, उसका साथ चाहता है, सिर्फ फ़र्ज़ निभाने के लिए नहीं। वो दिल से उसकी कुर्बत का ख्वां है, वो सिर्फ उसी को चाहता है। वो पास है तो सुकून है, वो दूर है तो बेसुकूनी। नहीं जानता था वो कि इस कदर भी उसे मोहब्बत होगी किसी से जिस कदर वो नूर से करने लगा था। मगर उसे बिल्कुल हैरानी नहीं थी कि कैसे वो उसके दिल में घर कर गई। उसे ज़रा हैरानी ना थी, क्योंकि इस बात का एतराफ़ तो उसे शुरू से था कि वो चाहे जाने के ही लायक है, सिर्फ बेपनाह चाहे जाने के। मगर उसने हरगिज़ भी ये नहीं सोचा था कि बेपनाह चाहेगा भी उसे वो खुद ही एक दिन। आपका दिल कितनी शिद्दत से धड़क रहा है अली। नूर ने उसके सीने पर हाथ फेरते हुए उसकी आंखों में झांका। खामोशी को एक तवील वक्फा आया था। उन दोनों के दरमियान दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जब मोम को हरारत मिलती है तो वो पिघलता है, जब बर्फ़ को हरारत मिलती है तो वो भी पिघलती है, जब चाँद को सूरज की रोशनी मिलती है तो वो चमकता है। इसी तरह जब मेरे दिल को तुम्हारा कुर्ब की हरारत मिलती है तो ये धड़कता है पूरी शिद्दत से, और एक एक धड़कन सिर्फ एक ही बात का एतराफ़ करती है कि इससे आगे वो कुछ कहता। मगर उसका मोबाइल बजने लगा। महवियत लम्हे में टूटी। नूर ने अपनी नज़रें झुका लीं। उसने अनजान नंबर देखकर कॉल उठा ली। मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ जब तक। उसने अपने सुर्ख पड़ते चेहरे को नीचे किया कहा। अली ने आंख के इशारे से इजाज़त दे दी। हेलो, कौन? तुम वाकई बहुत बेमरवत हो गए हो अली, और कितनी सज़ा दोगे मुझे? कितनी कॉल्स कर चुकी हूँ मैं तुम्हें। दूसरी तरफ से जोनिया की आवाज़ ने उसे सख्त कुफ़्फ़त से दो चार किया। तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हें बोल चुका हूँ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? फिर नए नंबर से कॉल। अली ने गुस्से से कहा। अली, इतनी बेगानगी मत दिखाओ। क्या वाकई तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की? खुद से पूछना ये सवाल। उसका करो फ़िराब भी वैसा था, वो ज़रा नहीं बदली थी। तुम चाहती क्या हो अब जोनिया? इसने साफ बात की। तुमसे मिलना चाहती हूँ बस एक बार। मगर मैं नहीं चाहता तुमसे मिलना। तुम्हें इतनी आसान बात क्यों नहीं समझ आती? वो बहुत आहिस्ता बात कर रहा था, मुबादला नूर न सुन ले। जब मेरे दिल को तुम्हारे कुर्ब की हरारत मिलती है तो ये धड़कता है पूरी शिद्दत से, और एक एक धड़कन सिर्फ एक ही बात का एतराफ़ करती है, क्या वो मुझसे मोहब्बत करते हैं? अली की बातें याद करते हुए इसने खुद से सवाल किया। हाँ, उनकी आंखें सब कहती हैं, उनमें सिर्फ मैं हूँ। वो मुझे नूरे अली, नूरे हयात, जाने अली जानम कहते हैं। यकीनन वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। इसने खुश होकर सोचा और ट्रे उठाकर किचन से बाहर जाने लगी। तुम उसे गवार से डरते हो क्या? बकवास बंद करो अपनी, ठीक है? मैं तुमसे कल मिलूंगा जोनिया, अभी फ़ोन बंद करो। उसने जल्द अज जल्द इस मौजी से जान छुड़ानी चाहिए।
زونیا؟ دروازے سے اندر داخل ہوتے نور یہ نام سن کر وہیں رک گئی۔ اس نے صرف ملنے والی بات سنی تھی۔ کیا انہوں نے زونیا کہا؟ ہاں، زونیا ہی کہا، مگر وہ اسے کیوں ملیں گے؟ اس کا دل یکدم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ تم کتنی پاگل ہو نور محبت کے صرف چند لفظ سن کر بھول بیٹھی ہو کہ جس شخص سے تم محبت کی توقع رکھ رہی ہو وہ پہلے ہی کسی اور سے محبت کر چکا ہے، اور مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا۔ اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے اور چہرے پر مسکان سجائے اندر داخل ہو گئی۔ آ گئی تم؟ علی نے مسکرا کر کہا اور موبائل سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کس کا فون تھا؟ اس نے سادہ انداز میں پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، برانچ سے کال تھی، کل 1 بجے بلایا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ کیوں 1 بجے کیوں؟ نور کو اپنی آواز کھائی سی آتی محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں، اسے کوئی بہانہ نہ سوجا۔ میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، علی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مت کریں ایسا علی، میں یہ صدمہ ہرگز نہیں برداشت کر سکتی، مت کریں ایسا۔ اس نے علی کے جانے کے بعد خود سے کہا۔ آنسو گال پر لکیریں بنا چکے تھے۔ اس نے جلدی سے علی کا فون اٹھایا اور چیک کرنے لگی۔ آخری کال جس نمبر سے آئی ہوئی تھی وہ غیر محفوظ تھا۔ 13 کالز، میرے خدایا! اس نے خود کو بمشکل چیخنے سے روکا۔ ابھی وہ میسج فولڈر میں جانے ہی لگی تھی، باتھ روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے فون واپس سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور نارمل ہو کر بیٹھ گئی۔ میں آپ کا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکال دیتی ہوں، اس نے علی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کھانا تو کھا لو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے بناتے وقت کھا لیا تھا تھوڑا، اس نے جھوٹ کہا۔ تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو، یقیناً ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم میرے بغیر کھا لو۔ ہاں ناممکن، چلو شاباش، کوئی بہانہ نہیں چلے گا تمہارا۔ علی نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اٹھنے سے روکا۔ مجھے نہیں بھوک ہے، پلیز زبردستی مت کریں علی، میں نے کہا نا تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، چلو شاباش، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ علی نے چاول کا چمچ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کھانا۔ آپ کو اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہر بات میں اپنی مرضی، میری اپنی بھی کوئی مرضی ہے یا نہیں، یا آپ کے لیے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ میری کوئی بات مان لیں؟ وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک کر چلائی۔ وہ متحیر سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اے نور، کیا ہے میری جان؟ اس نے نور کا رویہ قطعی نظر انداز کرتے ہوئے فکر مندی اور محبت سے پوچھا۔ علی، کچھ نہیں ہوا ہے، بس وہ سر درد ہو رہا ہے تھوڑا، اس وجہ سے، سوری۔ نور کو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا تو وہ نادم ہو کر بولی۔ صرف یہی بات ہے نا نور علی؟ اس نے نور کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے پوچھا۔ جی یہی بات ہے، اور کیا بات ہوگی؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، مت ٹینشن لیا کرو اتنی، تمہیں اب اپنے ساتھ ساتھ ہمارے بچے کا بھی خیال رکھنا ہے، اس نے نور کا گال تھپ تھپا کر کہا، جس پر وہ بے دلی سے مسکرا دی۔ میری جان، آہ کتنے منافق ہیں آپ کے، کتنے منافق! میں کیسے آپ کی جان ہو سکتی ہوں؟ آپ کی جان اور آپ کی محبت تو وہ ہے جس سے آپ چھپ چھپ کر ملتے ہیں، اس نے نخوت سے سوچا۔ اندر تک کڑواہٹ پھیل گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد کپڑے بدل کر علی اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نور نے علی کے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سر دبا رہا ہوں تمہارا، اس نے نور کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اور آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگا۔ نہیں ٹھیک ہے، پلیز آپ مت کریں۔ کیوں نہ کروں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ پھر وہی ضد، ہاں جو کہہ لو، علی نے بے نیازی سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ علی نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ سب کتنا پرسکون ہے نا نور؟ کہنے کو تو زندگی کے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں ہم، مگر مجھے لگتا ہے یہ آنا بھی ضروری تھا، کچھ باتیں آپ پر آئینہ ہو جاتی ہیں جس کی مجھ پر ہوئی ہیں۔ نور نے پھر محسوس کیا علی کے دل کی دھڑکنیں بہت شدت پسند ہو چکی تھیں۔ میں نہیں جانتا کیسے، کب اور کیوں، مگر تم میرے لیے بہت خاص ہو گئی ہو نور، بہت بہت خاص۔ اس نے نور کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کر دیں۔ کیونکہ میں تم سے، اس نے محسوس کیا نور سو چکی ہے۔ سو گئی ہو؟ جواب ندار تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے چہرے کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ بلا شبہ وہ سوتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی تھی، بالکل پریوں جیسی۔ میری نور، کہیں اندر سے آواز آئی، سکون سرایت کر رہا تھا رگ پہ میں مسلسل۔ اس نے بہت نرمی سے اسے تکیے پر لٹایا، بکھرے بالوں کو سنوارا اور پھر یوں ہی دیکھتا رہا۔ میری محبت بڑھتی جا رہی ہے، تم پر پڑتی ہر نظر کے ساتھ میں کیا کروں؟ اس نے بے چارگی سے سوچا۔ صرف میری نور، شدت پسند صرف اس کا دل ہی نہیں ہوا تھا، اسے یہ بات بھی معلوم ہوئی تھی۔ اس وقت بے اختیاری میں جھک کر اس کی پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ شب بخیر میری جان، علی نے محبت سے چور لہجے میں کہا اور دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ میں تو آپ کے اس دکھاوے سے خوش بھی نہیں ہو سکتی
کاش میں نہ سنتی آپ کی بات، کم از کم آپ کی چاہت کے فریم میں بہل تو جاتی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں، آنسو بہہ کر نہ جانے کب تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں کوئی خوشی مکمل کیوں نہیں ہے؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ادھر ادھر بٹا ہوا مرد مجھے ملا ہے جو نامکمل مجھے چاہ سکتا ہے، نہ اپنی پہلی محبت کو بھول سکتا ہے۔ ایسی تو خواہش نہیں تھی میری۔ تم تو بڑے دعوے کرتی تھی کہ اپنا شوہر بانٹ بھی لو گی، مگر تم تو وہی عام عورت ہو۔ اندر کہیں کوئی ہنسا تھا اس پر۔ ہاں میں عام عورت ہوں، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، علی صرف میرے ہیں، صرف اور صرف میرے، اور کسی کے نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے چیخ چیخ کر کہنا چاہا۔ ایک نظر اس پر ڈالی، وہ سو چکا تھا۔ دھیمے دھیمے قدم اٹھا کر وہ اس کی طرف آئی اور موبائل اٹھایا اس کا اور کمرے سے نکل جانا چاہا، مگر نظریں اس کے پرسکون چہرے کو جا ٹھہری تھیں۔ آپ صرف میرے ہیں علی، صرف میرے، اس نے علی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے قطعیت سے کہا اور کمرے سے باہر نکل کر چھت پر آ گئی۔ اس نے فوراً میسج فولڈر کھولا۔ اسی نمبر سے تقریباً 12 میسج آئے ہوئے تھے جو کچھ یوں تھے: میں جانتی ہوں تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے علی۔ نور کا دل کیا یا تو خود مر جائے یا زونیا کو جا کر قتل کر دے۔ اس نے مزید میسج دیکھے: تم نے اس گنوار جاہل سے شادی صرف میری وجہ سے کی ہے، کیونکہ میں ہی تمہیں کہتی تھی نہ کہ وہ تمہارے لائق ہے، اور تم نے میری ہی بات مان کر اس گنوار سے شادی کی، مگر وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ تم نے میری وجہ سے خود کو تکلیف دی، میں جانتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اس نے اپنا منہ پر جبراً ہاتھ رکھ کر نکلنے والی سسکی کا گلا گھونٹنا، رونا چاہتی تھی چیخ چیخ کر۔ اتنے تہذیب آمیز الفاظ کے بعد صرف ایک جواب آپ کا کہ کل ملوں گا تم سے، میں مر جاؤں اس سے اچھا علی، مر جاؤں میں۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے منہ رکھ دیا اور فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں آپ کے کبھی لائق ہی نہیں تھی، مجھ سے ہمدردی کی آپ نے، صرف ہمدردی۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ پکے فرش کو اپنے ناخنوں سے گھرجنے لگی۔ ایک ہاتھ مسلسل اس کے منہ پر تھا، تکلیف حد سے سوا تھی۔ میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں، میں مر جاؤں اس سے اچھا، کسی کو مجھ سے محبت نہیں ہے، میں ہمیشہ سے انچاہی رہی ہوں، ہمیشہ سے۔ اس نے خود کو سنبھالنا چاہا مگر ناکام رہی۔ کھڑی تو ہو گئی مگر لرزش واضح تھی چال میں۔ اگر بر وقت علی نے اسے سنبھالا نہیں ہوتا تو وہ گر چکی تھی۔ سنبھالو خود کو۔ کیا ہو گیا نور؟ اس نے نور کی لال آنکھیں دیکھ کر تڑپ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، امی ابو کی یاد آ رہی تھی تو آنکھیں بھر آئیں۔ نادیہ آپی سے بات کرنا چاہتی تھی مگر پھر خیال آیا وہ بھی سو گئی ہوں گی، تو واپس آ رہی تھی کہ تھوڑے چکر آ گئے شاید۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی فی الفور کوشش کی۔ تم بہت سوچتی ہو نور، اتنا مت سوچا کرو۔ اس نے نور کو اپنے سینے سے لگا کر تسلی دینا چاہی۔ ہاں سچ میں بہت سوچتی ہوں، اس نے علی کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا۔ آپ کیسے یہاں؟ اس نے متانت سے پوچھا۔ ایسے ہی، آنکھ کھلی تو دیکھا تم نہیں ہو تو دیکھتے ہوئے آگے آیا۔ اب چلو چل کر سو جاؤ، سب فکریں چھوڑو اپنی، میں ہوں تمہارے پاس، ٹھیک ہے؟ اس نے نور کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ملائمت سے کہا۔ ہاں آپ ہیں نا میرے پاس، صرف میرے؟ اس نے علی سے الگ ہو کر کہا۔ ہاں صرف تمہارا۔ اس نے نور کے بدلے رویے کو اسی کی اداسی سمجھ کر نظر انداز کیا اور کندھے سے لگائے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ سبحان صاحب نے اسے لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں ابو، تانیہ کی طبیعت خراب ہے اور نمرہ گھر پر نہیں ہے، اور اس عمر میں وہ بھی روزے میں، امی کو کام تو نہیں کرنے دوں گی میں۔ اس نے چاٹ کے لیے فروٹس کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ شفق؟ سبحان صاحب نے زور سے آواز لگائی۔ جی بولیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ نمرہ کہاں ہے؟ اپنی دوست کے گھر گئی ہے افطار پارٹی میں، انہوں نے بے فکری سے کہا۔ اور تم نے جانے دیا؟ وہ سختی سے بولے۔ وہ تو یونیورسٹی سے ہی چلی گئی تھی، کال کر کے بتا دیا اس نے، شفق خاتون کہہ کر خود پھنس گئی تھیں۔ تم کتنی لاپرواہ ہو کہ جوان بیٹی صبح کی گھر سے نکلی ہوئی ہے، شام ہو رہی ہے اب تک گھر نہیں آئی، صرف ایک فون کال پر تم ٹھنڈے ٹھار کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے دانت پیس کر کہا۔ جس کے گھر گئی ہے میں نے اس کی ماں سے بات کر لی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی سخت لہجے میں بولی۔ تو یہ بیچاری اس حالت میں یہ سارے کام کرے گی؟ کس حالت میں؟ ٹھیک ٹھاک تو ہے ویسے بھی، میں نے کوئی نہیں کہا، خود نے ہی آ کر جھاڑو لی میرے ہاتھوں سے، انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ یہ تمہیں ٹھیک دکھتی ہے؟ پسینے میں نہا رہی ہے، پوری چہیتی بہو تو تمہاری
कमरा बंद करके एसी में बैठी हुई है, तो तबीयत ख़राब है उसकी। वो तरकी बेतरकी बोली। अब्बू मैं कर लूँगी, आप फ़िक्र मत करें, वैसे ही सब कुछ हो गया है, बस तलने वाली चीज़ें रह गई हैं। आप लोग खाला लोगों के साथ जाकर बैठे, मैं कर लूँगी। नूर ने बीच में मुदाखलत करना ज़रूरी समझी, वरना बात मज़ीद बढ़ती दिखाई दे रही थी। वलीद की कॉल आई थी, कह रहा था ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अफ्तार तक मुश्किल ही आ पाएंगे। इन्होंने नूर को इतला दी। ठीक है, वो महज सर हिलाकर रह गई। बस अब अली को पता ना चले, वरना वो बहुत गुस्सा होंगे। इसने दुपट्टे से अपनी अरक आलूद पेशानी साफ़ करते हुए खुद से कहा, कैसे पता चलेगा, वो तो 10 बजे तक आएंगे, जब तक मेरा सारा काम निपट भी जाएगा आराम से। इसने खुद ही अपनी सोच को तरदीद भी की। कैसी हैं भाभी? दानियाल ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। ठीक हूँ मैं, इसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा और काम में मसरूफ़ हो गई। भाभी आप भाई से बात कीजिएगा, मेरे ऑफिस में एक पोस्ट खाली है और कोई पैसे वगैरह नहीं देने होंगे, उनकी जॉब मेरिट पर हो जाएगी। दानियाल ने फ्रिज से टेक लगाकर हाथ पर हाथ बांधे कहा, मैं तो बोल दूंगी, मगर तुम अपने भाई को तो जानते हो, वो हरगिज़ तुमसे किसी किस्म की मदद नहीं लेंगे। नूर ने सादा अंदाज में कहा, एक तो भाई की भी अकड़ नहीं जाती, आप खुद बताएं, आजकल के दौर में कौन इन असूलों को मानता है जिन पर वो अमल करते हैं। अच्छे खासे पढ़ लिख कर भी 16-17 हज़ार की नौकरियों के पीछे ख्वार हो रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ कल गया था इत्तफाकन उस रेस्टोरेंट जहां भाई जाते हैं। आपको पता है मेरी कितनी सबकी हुई, सबके सामने। मेरा दोस्त जानता है भाई को, इसने सबको बताया कि ये दानियाल के बड़े भाई हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और क्या काम कर रहे थे, बर्गर बना रहे थे। दानियाल का अंदाज़ बदलने लगा था, वो अब सख्ती से बोल रहा था। तो आपके लिए आपके भाई शर्मिंदगी का बाइस हैं? नूर ने हैरान होकर पूछा। ये बात नहीं है, मगर अपने घर के मसले दुनिया को क्यों दिखाना? आपको पता है मेरे दोस्तों उन्होंने कैसे कैसे सवाल किए मुझसे कि तुम्हारा भाई क्या तुम लोगों के साथ नहीं रहता? तुम भाइयों में क्या कोई अनबन है? तुम इतनी अच्छी पोस्ट पर हो, तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे ज़्यादा काबिल होकर ये काम कर रहा है, अपने ऑफिस में लगवा दो। दानियाल ने फिर अपने लहजे को नरम करने की कोशिश की। इसमें शर्मिंदगी वाली तो कोई बात नहीं, वो मेहनत कर रहे हैं भाई, मगर मैं तो जलील हो रहा हूँ ना भाभी, आप उन्हें समझाएं बराए मेहरबानी कि अपनी ज़िद छोड़ दें। उसने मज़ीद तंदी से कहा, मैं उन्हें कभी भी कोई ऐसा काम करने का मशवरा हरगिज़ नहीं दूंगी जो गलत वो मेहनत करके कमा रहे हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तालीम और शऊर दोनों है उनके पास। पहले भी उन्होंने अपनी बलबूते पर ही जॉब हासिल की थी, इस बार भी मिल जाएगी। उन्हें अल्लाह के सिवा किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। नूर ने मुस्तहकम अंदाज में कहते हुए अपनी तरफ से बात ख़त्म की। अच्छा है, कुछ पैसे हैं 20,000 के करीब, आप उन्हें कोई भी बहाना बना के दे दें, और जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती उन्हें बोलें घर पर बैठ जाएं, यूं हमारी इज्जत का जनाजा ना निकालें। इतना पढ़ लिख कर भी वही गधा मजदूरी वाली नौकरियां करते फिर रहे हैं, ज़रा ख्याल हो हमारा। दानियाल ने ज़बरदस्ती पैसे उसके हाथ में थमाए और तनफन करता किचन से बाहर निकल गया। अपने पैसे अपने पास रखें आप भाई। नूर भी उसके पीछे दौड़ी। क्या हो गया है आपको भाभी? भाई तो हैं ही नफसियाती, आप तो कुछ अक्ल के नाखून लें। क्या आपको अच्छा लगता है कि आपका शौहर एक 3rd क्लास नौकरी करता है? मैं तो कहता हूँ आप उन्हें समझाएं, मगर आप तो उल्टा मुझ पर ही गर्म हो रही हैं, दानियाल ने बदतमीज़ी से कहा। वो मेहनत कर रहे हैं और उसमें कोई शर्म नहीं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, ना किसी को रिश्वत देकर नौकरी हासिल करके हकदार का हक मार रहे हैं। नूर ने उसी के अंदाज में उसे जवाब दिया, क्योंकि बात अब अली पर आ चुकी थी और उसकी बेइज्जती वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तमीज़ से बात करें भाभी, मैंने अब तक अदब के दायरे में रहकर बात कर रही थी। दानियाल भाई, शुरुआत आपने की, उनके खिलाफ मैं एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। नूर ने अपना लहजा यकसा रखा। आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, मुझसे पहले पैसे लेने में कैसी झिझक? इसने बाकी घर वालों को आता देखकर पैंतरा बदला। ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। आज आपके दिल में बहुत भाई की मोहब्बत जाग रही है, तब कहाँ गई थी? जब उन्हें आपकी ज़रूरत थी तब तो आपने साफ कह दिया था कि मेरी अभी नई शादी हुई है, मेरी नई नौकरी है, मैं इस घर को संभालूं या इन्हें पालूं। इतनी जल्दी भूल गए आप? हैरत से वो अपने सीने पर हाथ लपेटे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। हर कोई अंगश्त बदना था कि इसका ये रूप देखकर वो तो बिल्कुल चुपचाप रहने वालों में से थी, मगर कोई ये नहीं जानता था कि जब बात उसके अली पर आती है तो वो अलग ही नूर होती है। ये कैसी चीख चीख कर बातें कर रही हैं आप? देवर से गज़ब खुदा का कोई शर्म लिहाज बच्ची है कि नहीं?
زرینہ نے شفا خاتون کو چڑھانا شروع کر دیا۔ ہاں کہیں تھی یہ بات، تو اس کا بدلہ کیا وہ مجھے جگہ جگہ ذلیل کروا کر لیں گے۔ دانیال نے آواز مزید اونچی کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی، نہ ہی کوئی قتل کیا جو آپ کی ان کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ نور نے اپنی آواز آہستہ کی، یہ کوئی طریقہ نہیں بڑی بھابھی سے بات کرنے کا، اور تم ہوتے کون ہو کچھ بھی کہنے والے؟ علی کو اپنا دیکھو تو تم اسے چھوڑ دو، اس کے حال پر۔ میرے بیٹے کو تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان صاحب نے دانیال کی بری طرح جھڑک دی۔ پکڑیں اپنے پیسے اور اپنے پاس رکھیں، اتنا ہی شوق ہے اگر آپ کو تو کسی ضرورت مند کو دیں جا کر، مجھے یا انہیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پیسے دانیال کے سامنے کرتے ہوئے سختی سے کہا۔ صحیح کہتی ہیں امی، آپ نے ہی دماغ خراب کیا ہے بھائی کا، ہمارے خلاف کیا ہے۔ انہیں شکل سے کتنی معصوم لگتی ہیں مگر ہیں کتنی گھنی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو دانیال۔ سبحان صاحب نے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ صحیح بات کر رہا ہوں تو چپ ہو جا بھائی، کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا آپ کے اس بیٹے نے۔ اتنی بھی کیا انا ہے، پڑے تو اسی گھر میں ہوئے ہیں۔ وہ اپنا گال سہلاتا ہوا چلا گیا۔ آپ کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہے ہم، میرا شوہر کھلاتا ہے مجھے، آپ نہیں۔ اور کیا کب سے بول رہے ہیں، شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ حرام کی کمائی کھانے سے لاکھ گنا اچھا ہے۔ حلال کی چٹنی روٹی میں آخری بار کہہ رہی ہوں، ان کے بارے میں مزید کوئی فضول بات نہیں، آپ نہیں کریں گے۔ نور نے نفرت سے کہا، میں حرام کماتا ہوں، آپ کی اتنی ہمت؟ دانیال نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ اسی وقت دروازے سے علی اندر داخل ہوا۔ دانیال کا اٹھا ہوا ہاتھ تو سبحان صاحب نے پکڑ کر اسے پیچھے دھکا دے دیا تھا، مگر اب علی کو قابو کرنا ناممکن تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کیا بات تھی، کیا ہوا تھا، مگر اس کو دانیال کے اٹھتے ہوئے ہاتھ نے شدید مشتعل کر دیا تھا۔ تیری اتنی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا تو نے؟ علی نے اس کے منہ پر گھونسے کی بارش کر دی۔ وہ اسے سنبھلنے کے موقع دیے بغیر مار رہا تھا۔ ہو گئی کامیاب، اس لیے مری تھی تو نیچے بھائی کا بیچ ہاتھا پائی کروا دی تو نے، نیچ نسل کی کم ذات۔ شفا خاتون نے نور کندھے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلا۔ امی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے مرحوم والدین کو گالی دینے کا۔ نور تن کر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تمہیں اپنے اس گھٹیا بیٹے کی حرکت نہیں دکھائی دے رہی؟ گھر کی وہی عزت پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، یہ کیوں اپنی نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی ہو؟ شفق سبحان صاحب نے تندہ تیز آواز میں کہا۔ ہاں اب تو میرے منہ کو آئے گی، اوقات کیا ہے تیری؟ ہاں شفا خاتون نے سبحان صاحب کی بات کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے نور سے کہا، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مجھے یہ بھولنے پر مجبور مت کریں۔ اس نے بہت ضبط سے کام لیا تھا، ورنہ ان کے لفظوں اندر تک جلا ڈالا تھا۔ چھوڑیں۔ شعیب نے علی کو دھکا دیتے ہوئے دانیال کو اس سے الگ کروایا۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا تم سے بیٹا، یہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، مگر اس پاگل عورت کو کون سمجھائے یہ بات؟ اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں، اس سے بار بار ذلیل ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں پھر آ جاتی ہے اپنی بےعزتی کروانے۔ میں کتا ہوں جو بس بھونکتا رہتا ہوں، اس سے میری کسی بات کا پاس رکھنا نہیں آتا۔ کر لی ہمدردی، مل گیا حوصلہ، مبارک ہو تمہیں۔ علی اب نور پر پھٹ پڑا۔ آرام سے بات کرو علی، اس بیچاری کی کیا غلطی؟ یہ تو اپنی طرف سے اچھا ہی سوچ رہی تھی۔ تمہاری عقل میں میری بات کیوں نہیں گھستی؟ نور کب میری بات کو سمجھو گی تم؟ آخر کب خود بھی ذلیل ہوتی رہو گی میری طرح؟ میرا حال دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ تم پوری زندگی میں نے اپنے بہن بھائیوں کو دے دی، دیکھو آج میں کس حال میں ہوں، کیوں نہیں سمجھتی ہو میری بات تم؟ علی نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولا، احسان نہیں کیا کوئی آپ نے، اس حال میں بھی اپنی ہی وجہ سے ہیں آپ، اور ہمارا بھی مذاق بنا رکھ دیا ہے۔ ایک لفظ اور نہیں دانیال، سبحان نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ تو بولیں ہی مت۔ صحیح تو کہہ رہا ہے دانیال۔ وہ دوپہر میں عشرت بھی پوچھ رہی تھی کہ تمہاری بڑی بہو اور بیٹا الگ رہتے ہیں کیا؟ سودا لینے کونے پر بنی پرچون کی دکان پر گئی تو وہ فیصل بولتا ہے، خالہ کیا ہو گیا ہے علی بھائی، کیا الگ رہتے ہیں؟ آپ کے گھر تو ہفتے کا 5 لیٹر تیل جاتا ہے، جبکہ علی کی بیوی پاؤ تیل لے کر جاتی ہے۔ دونوں میاں بیوی نے تماشا بنا کر رکھ دیا ہے ہمارا۔ شفا خاتون کی زبان میں پھر زہر اگلا۔ ہاں تو بول دیتی نا انہیں کہ آپ اس دنیا کی سب سے شفاق ماں ہیں جو اپنی ہی اولاد سے نفرت کرتی ہیں۔ علی نے آج ہر لحاظ بالائے طاق رکھ دیا۔ سارے فساد کی جڑ یہ نور ہے، تانیہ نے نخوت سے کہا۔ ہاں سارا گند اس کا پھیلایا ہوا ہے، دانیال نے اس کی حمایت کی۔ میں قتل کر دوں گا تیرا اگر ایک لفظ اور میری بیوی کے خلاف بولا تو نے۔ علی نے پھر اسے گریبان سے جا لیا۔
دانیال کے ہاتھ بھی علی کے گریبان پر تھے، دونوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ چھوڑیں انہیں، میں نے کہا چھوڑیں۔ تانیہ نے دانیال کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ تم دور رہو تانیہ، اور نور کے لیے اپنی گندی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالنا۔ نور نور نور، پک گئے ہیں میرے کان یہ سن کر، اتنا بھی کیا دیوانہ ہونا بیوی کے پیچھے کہ بھائی کی جان لینے پر تل جائیں۔ شفق خاتون نے دانیال کے ہاتھ اس کے گریبان سے ہٹا کر علی کو بری طرح پیچھے دھکیلا۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا سر دیوار سے جا لگا۔ علی، نور نے سرد سے اسے جا کر سنبھالا۔ مجھ پر چیخنے والے ہوتے کون ہیں آپ؟ پہلے اپنی بیوی کو سنبھالیں جو سارا دن چھت پر پڑی پتہ نہیں کیا نین مٹکے کرتی۔ تانیہ کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، فضا میں تھپڑ کی ایک زوردار گونج اٹھتی تھی۔ خبردار، اپنے کردار پر ایک لفظ برداشت نہیں کروں گی میں، نور نے آنکھوں میں بے پناہ نفرت لیے کہا۔ تیری اتنی ہمت؟ تانیہ نے پلٹ کر اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، جس سے نور نے پکڑ کر موڑ دیا۔ چپ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں بولنا نہیں جانتی؟ آئندہ اپنے گٹر ذہن اور غلیظ زبان سے میرے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ منہ اور یہی ہاتھ توڑ کر دوسرے ہاتھ میں دے دوں گی، سمجھ آئی بات؟ نور نے اس کے ہاتھ کو جھٹک سے چھوڑا۔ باجی دونوں میاں بیوی جان سے مارنے پر تلے ہوئے ہیں میری بیٹی اور داماد کو، اور تم چپ کھڑی ہو؟ ارے ایک لگاؤ اس کے منہ پر۔ زرینہ نے شفق خاتون کے آنکھیں میں جلتی نفرت کی آگ کو مزید ہوا دی۔ سوچئے گا بھی مت امی، علی نے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ کچھ غلط نہیں کہا تانیہ، ارے جس کی ماں نے شادی شدہ مرد کو پھنسا کر دوسری شادی کی، اس کی بیٹی سے کیا امید رکھنا؟ کہاں منہ کالے۔ امی بس بس بس، علی تن کر ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور باقاعدہ چیخ کر بولا۔ میری ماں کے بارے میں آپ کو کچھ بھی کہنے کا حق نہیں ہے امی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اس لیے ابھی تک آپ کو امی کہہ رہی ہوں۔ نور نے پیچھے کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا۔ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، تو پورے دن باہر ہوتا ہے، یہ چھت پر کھڑی بھری دوپہر میں پتہ نہیں کیا کر رہی ہوتی ہے۔ شفق، اگر اب تم نے ایک لفظ اور کہا تو کھڑے کھڑے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، سبحان صاحب نے انہیں پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ آپ میری بیوی پر اتنی بڑی تہمت نہیں لگا سکتی امی، خدا کا خوف کریں، کچھ تو شرم کریں، آپ کے بھی بیٹیاں ہیں، آپ خود بھی ایک عورت ہیں۔ علی کا غصہ حد سے سوا تھا، وہ اپنے حد سے زیادہ برداشت کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ کیونکہ سامنے کھڑی اس عورت نے اسے جنم دیا تھا۔ خالہ بالکل ٹھیک، منہ بند، بالکل بند تانیہ، اس معاملے میں تم ایک لفظ نہیں بولو گی، سنا تم نے؟ یہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہے امی کی طرف سے، کسی کے کردار پر لانچھن لگانا بہت سخت گناہ ہے امی، میری لاکھ نفرت لڑائی سہی بھائی بھابھی سے، مگر یہ الزام ناقابل فراموش ہے۔ دانیال نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی سے بھی اپنے کردار کی گواہی نہیں چاہیے، میں جانتا ہوں اسے اور یہ کافی ہے، علی نے بے آواز روتی نور کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ بیوی ایسی اولاد سے تو وہی اچھا تھا، میں تجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار رہی تھی تو دفع کیوں نہیں ہو جاتا، مر کیوں نہیں جاتا میں؟ صرف تیری وجہ سے مجھے اس انسان کے ساتھ ساری زندگی گزارنا پڑی جو مجھے شدید ناپسند تھا، شدید ترین۔ شفق خاتون نے علی کو یک پہ یک کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، جبکہ علی چپ تھا، بالکل چپ، ہر ضرب کے ساتھ اندر سب کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ ایسی اولاد سے تو وہی اچھا تھا، میں تجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار رہی تھی تو دفع کیوں نہیں ہو جاتا، تو مر کیوں نہیں جاتا؟ مجھ سے اتنی نفرت کیوں امی، کیوں؟ اس کا ذہن معاف ہونے لگا تھا، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ تو گائز، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، دیکھتے ہیں اب ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔